Assalamu alaikum. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about chapter number 1, class 7, history. Let's begin. आज का हमारा टॉपिक है लेटर मिडल एजेस. पॉइंट नंबर 1 देखें. कंडीशंस इम्प्रूव्ड इन द 11th century. People learned to grow more nutritious food. Health improved and the population grew. Towns also grew and trade increased. सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई 11वीं सदी के अंदर. लोगों ने जो ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक था, अनाज था, वो उगाना सीख लिया. हेल्थ इम्प्रूव, सेहत बेहतर हुई. एंड द पॉपुलेशन ग्रू, और जो आबादी थी वो बढ़ी. टाउन्स आल्सो ग्रू, कस्बे भी नशोनुमा पाकर बढ़े. एंड ट्रेड इंक्रीज्ड, और तजारत भी बढ़ी. किंग हेनरी टू ऑफ इंग्लैंड एंड किंग लाउस ninth of France forced feudal lords to accept their authority during the 11th century and the 12th century. इंग्लैंड का एक बादशाह था हेनरी टू, और फ्रांस का एक बादशाह था लाउस किंग. उसने भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको अपनी ताकत को संभालने के लिए फोर्स किया. यूरोपियंस डिवेल्प द गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. फ़न और फ़न तमीर को कहते हैं, ठीक है. जो यूरोपियंस थे उन्होंने परवान चढ़ाया गॉथिक स्टाइल को. क्रिश्चियन बिल्ट स्टेटली कैथेड्रल्स ऑफ स्टोन विद टाल टावर्स एंड स्टेन्ड ग्लास. जो ईसाई थे उन्होंने भी अपने गिरजाघर जो हैं वो बना लिए थे बड़े बड़े टावर्स के साथ, और स्टेन ग्लास और शीशे की खिड़कियों के साथ, जिस पर शीशे की नुमाइश की गई थी. नोटर ड्रेम बिल्डिंग इन पेरिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक कैथेड्रल. जो नोटरी ड्रेम बिल्डिंग है पेरिस के अंदर, वो इस आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन मिसाल है. देयर वॉज आल्सो अ रीबर्थ ऑफ लर्निंग. लोग दोबारा से पढ़ना लिखना शुरू करने लगे, ठीक है. द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वर फाउंडेड इन बोलोग्ना, इटली, पेरिस, फ्रांस एंड अदर सिटीज़. Between 1095 CE and 1291 CE, Christian king and knights from all over Europe participated in a series of crusades in the Middle East. 1095 और 1291 के अंदर जो ईसाई बादशाह थे और नाइट्स थे, उन्होंने पूरे यूरोप से एक तहरीक थी क्रूसेड्स की मिडल ईस्ट में, उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया. दे फाउट अगेंस्ट मुस्लिम्स फॉर कंट्रोल ऑफ प्लेसेस डेट क्रिश्चियन कंसिडर टू बी होली. उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो ईसाई हैं वो मुक़द्दस हैं, ठीक है. ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, एक किंग हेनरी टू ऑफ इंग्लैंड है जो लेफ़्ट साइड पे है, और जो राइट साइड पे है वो किंग लाउस एक्स ऑफ फ्रांस है. फिर उसके बाद, और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये नोटर ड्रेम बिल्डिंग पेरिस के अंदर है, ठीक है. ये जो ईसाइयों ने अपने गिरजाघर को बड़े बड़े टावर्स के साथ और स्टेन ग्लास के साथ बनाया था, ये उस चीज़ की तस्वीर है. उसके बाद है मंगोल अम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंगेज़ खान. अब फिर मंगोलों की एक सल्तनत कायम हुई जिसको चंगेज़ खान ने कायम किया था 1206 के अंदर. द मंगोल्स कंकर्ड आलमोस्ट होल ऑफ रशिया. उन्होंने पूरे रशिया को फ़तह किया. पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन और मोल्देविया एट्सेट्रा, इन इलाकों को उन्होंने फ़तह किया था. द राइज़ ऑफ मंगोल्स चेंज द होल सिनेरियो इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. मंगोल के आने से पूरे का पूरा मंजर ही बदल गया मशरक़ी और मरकज़ी यूरोप के अंदर. फिर उसके बाद है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड साइन द मग्ना कार्ता इन 1215. 1215 के अंदर जॉन किंग ने दस्तखत कर दिए थे मैग्ना कार्ता के ऊपर. द डॉक्यूमेंट स्टेटेड डैट, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक द किंग वॉज नॉट अबव द लॉ, इट प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ द पीपल, कि जो बादशाह है वो कानून की बालादस्ती करेगा और लोगों के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करेगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. किंग जॉन राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग जॉन. उसने एक मगना कार्ता के नाम से एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसके मुताबिक वो लॉ से, मतलब कानून से दस्तबरदार नहीं हो सकता और वो लोगों के हकूक़ की हिफाजत करेगा. फिर उसके बाद है एंड ऑफ मिडल एजेस. द लास्ट पार्ट ऑफ मिडल एजेस वाज अ टाइम ऑफ ट्रबल. मुश्किलात का दौर था. इंग्लैंड एंड फ्रांस फाउंड द 100 years वार बिटवीन 1337 and 1453 over the territorial rights.
انہوں نے سرحدی حقوق کے لیے لڑائی لڑی اینڈ آف دا مڈل ایجز میں، ٹھیک ہے، انگلینڈ اور فرانس کے درمیان سالوں، مطلب 100 سال کے قریب یہ لڑائی چلتی رہی۔ ڈیزیز کالڈ دا بلیک ڈیتھ، ایک ڈیزیز بھی جس کو بلیک طاعون کی بیماری کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بورک پلیگ کلڈ 1/3 آف دا پیپل ان یورپ بٹوین 1347 اینڈ 1351۔ انہیں ایک تہائی جو لوگوں کی آبادی تھی یورپ کے اندر اس ڈیزیز کی وجہ سے مر گئے، ٹھیک ہے، بلیک ڈیتھ اس کا نام تھا، 1347 اور 1351 کے درمیان۔ پرنٹنگ واز انوینٹڈ ان اباؤٹ 1440 CE، پرنٹنگ بھی متعارف کروائی گئی 1440 کے اندر۔ دس مین دیٹ بکس کوڈ بی پروڈیوسڈ ایزیلی اینڈ ان گریٹ نمبر، اور اس سے جو کیا تھا، کتابیں جو ہیں وہ ایزیلی لکھی جا سکتی تھیں اور ان کو نمبروں میں بڑھایا جا سکا۔ مینی مور پیپل دیئر فور ہیڈ ایکسیس ٹو بک اینڈ کوڈ لرن ٹو ریڈ، اس طرح سے لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ وہ پڑھنا لکھنے میں ان کو رسائی حاصل ہوئی۔ پھر ویریس چینجز لیڈ ٹو دا اینڈ آف دا مڈل ایجز، بہت ساری تبدیلیوں کی وجہ سے مڈل ایجز کا ختم ہو گئی، مڈل ایجز کا دور ختم ہو گیا۔ فیوڈلزم ویکنڈ اسپین، فرانس اینڈ انگلینڈ بیکیم اسٹرانگ کنٹریز، فیوڈلزم جو تھا وہ کمزور ہو گیا، اسپین، فرانس اور انگلینڈ جو تھے یہ کنٹریز طاقتور ہو گئی، یہ ملک طاقتور ہو گئے۔ سون دا رینیسنس اے ٹائم آف گریٹ لرننگ اینڈ آرٹ واز ان پروگریس، جلد ہی کیا تھا کہ ایک وقت آیا جس میں تیزی سے پڑھنے لکھنے کا کام اور فن تعمیر جو تھا، آرٹ جو تھا، اسے کامیابی ملی۔ یورپین آلسو لرن اباؤٹ امریکہ ان 1492 CE، یورپینز نے بھی امریکہ میں آلسو لرنٹ اباؤٹ امیرکنز، یورپین نے امریکہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا 1492 کے اندر۔ دس ڈسکوری لیڈ ٹو اے نیو انڈرسٹینڈنگ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اس ڈسکوری سے، اس جو دریافت تھی، اس سے دنیا کو بہترین طریقے سے سمجھا جانے کا ایک نیا راستہ ملا۔ اٹ واز دا فرسٹ اسٹیج آف دا ماڈرن ایج، اور یہ کیا تھا، ایک نئی اسٹیج تھی نئی دنیا کے لیے۔ اب یہ ٹائم لائن ہے، یہ امپورٹنٹ MCQs کہا جا سکتا ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے بچوں، MCQs کے لحاظ سے، شارٹ کویسچنس کے لحاظ سے، اور یہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرے گا۔ ٹائم لائن آف دا مڈل ایجز 500 to 1500 CE، 476 کے اندر دا فال آف دا رومن امپائر، رومن امپائر کا زوال آیا 476 کے اندر، اور بگننگ آف دا مڈل ایجز، اور مڈل ایجز سٹارٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے 481 CE، کالوس بیکیم دا کنگ آف دا فرینکس، جو کالوکس تھا وہ فرینکس کا کنگ بنا۔ فرینکس کو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ وہ کیا تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ کالوس یونائٹڈ موسٹ آف دا فرینکش ٹرائبس دیٹ ور پارٹ آف رومن پروونس آف گال، جو گال کا جو ان کا صوبہ تھا، رومن امپائر کا جو صوبہ گال تھا، اس کے جو فرینکش تھے ان کو اس نے اکٹھا کر دیا تھا کالوس نے۔ پھر 500 کے اندر کالوس دا فاؤنڈر آف فرینکش اسٹیٹ کانکرڈ موسٹ آف فرانس اینڈ بیلجیم، 500 کے اندر کالوس جو بانی تھا فرینکش اسٹیٹ کا، اس نے فرانس اور بیلجیم کو فتح کر لیا تھا۔ پھر 610 کے اندر ہرکلس بیکیم دا امپیرر ان استنبول ایز اے پرشین امپائر از اٹمپٹنگ ٹیک اوور آف بیزنٹائن سویلائزیشن۔ 1610 کے اندر ہرکلس جو تھا استنبول کے اندر شہنشاہ بن گیا، ایز اے پرشین امپائر از اٹمپٹنگ، جیسا کہ جو پرشین امپائر تھی وہ کوشش کر رہی تھی قبضہ کرنے کی بیزنطینی تہذیب کے اوپر۔ پھر اس کے بعد 627 کے اندر پرشیا واز کنکرڈ بائی بیزنطین فورسز، پھر پرشیا کو فتح کر لیا گیا، بیزنطین جو فورسز تھی، جو آرمی تھی، ان کی فوج جو تھی، اس نے اس پرشیا کو فتح کر لیا۔ 650 کے اندر عرب فورسز کنکرڈ موسٹ آف بیزنٹائن ٹیریٹریز فارمرلی آکوپائڈ بائی دا پرشینس، جو عرب طاقتیں تھیں انہوں نے بیزنطین کو فتح کر لیا، جو کہ کنہوں نے فتح کی ہوئی تھیں، پرشین نے جن کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ 732 کے اندر بیٹل آف ٹورس واز فاؤٹ ان وچ فرینکس ڈیفیٹڈ دا مسلم ٹرننگ بیک اسلام فرام یورپ، بیٹل لڑی گئی تھی، بیٹل آف ٹاورز اسے کہا جاتا ہے، جس میں جو فرینکس ہیں انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی، اور مسلمان جو تھے ٹرننگ بیک اسلام فرام یورپ، اور اسلام جو ہے وہ یورپ سے نکلنا شروع ہو گیا، مطلب اسلام جو تھا وہ یورپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہوا۔ پھر 835 کے اندر وائکنگ فرام دا اسکینڈیناوین لینڈس ڈنمارک، ناروے اینڈ سویڈن began to invade northern Europe. They had continued till 1042. وائکنگز جو تھے، سمندری جو ڈاکو تھے، وہ آنا شروع ہوئے ڈنمارک، ناروے اور سویڈن سے، اور انہوں نے شمالی یورپ کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، اور یہ جاری رکھا انہوں نے 142 تک۔
پھر اس کے بعد 871 کے اندر کنگ ایلفریڈ دا گریٹ آف انگلینڈ کنسٹرکٹیڈ اے سسٹم آف گورنمنٹ اینڈ ایجوکیشن. گورنمنٹ اور ایجوکیشن حکومت اور تعلیم کا جو نظام تھا وہ 871 کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام الفریڈ تھا گریٹ آف انگلینڈ، اس نے یہ سٹارٹ کیا. پھر 955 کے اندر جان 12 became pope at the age of 18 and ruled for 9 years. پھر وہ پادری بنا 955 کے اندر. جان جو تھا، جان 12 جو ہے وہ پادری بنا. پوپ پادری کو کہتے ہیں. ایٹ دا ایج آف 18 18 سال کی عمر میں اس نے 9 سال حکومت کی. پھر 1050 کے اندر دا فرسٹ ایگریکلچر ریولیوشن منڈیویل یورپ بگن، جو پہلی جو زراعتی ریولوشن انقلاب تھا مڈل ایجز کا، وہ شروع ہوا. پھر 1071 کے اندر سلجوق ترکس، سلجوق یہ جو ترکی کے تھے سلجوق، ڈیفیٹڈ بیزنٹائنس ایٹ منزقت ان ایشیا مائنر اینڈ ریکنکر موسٹ آف دا ایسٹرن بیزنٹائن پروونسز. پھر سلجوق جو تھا، ٹرکس ترکی کے رہنے والے کے جو لوگ تھے، انہوں نے بیزنطینی علاقوں کو فتح کر لیا، بہت سارے بیزنطینی صوبوں کو فتح کر لیا تھا. 1095 کے اندر دا فرسٹ کروسیڈ واز انیشیٹڈ وین بیزنٹائن امپیرر الیکس کومینینس ریکویسٹڈ فار ہیلپ ان ریکنکرنگ دا لاسٹ ٹیریٹری آف ایشیا مائنر. جو ایشیا کا کچھ حصہ جو تھا، اسے کھویا ہوا جو حصہ تھا دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بیزنطینی امپیرر ایلیکس کومیننس نے درخواست کی مدد کے لیے، اور فرسٹ کروسیڈ مطلب یہ ایک پولیٹیکل تحریک تھی جو شروع ہوئی تھی 1095 کے اندر. پھر 1099 کے اندر دا یورپن فورسز آف دا فرسٹ کروسیڈ کیپچرڈ یروشلم. جو کروسیڈ مطلب فرسٹ کروسیڈ کی جو فورسز تھیں، انہوں نے کیا کیا، یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا 1099 مطلب 99 کے اندر. پھر 1152 CE فریڈرک ون آف جرمنی entitled his empire the Holy Roman Empire in an attempt to bring prestige back to the German throne. فریڈرک ون آف جرمنی جو تھا، اس نے اپنی امپائر کو نام دیا ہولی رومن امپائر، اور اس نے کوشش کی کہ جو جرمنی کا جو تخت و تاج اس کی شان و شوکت کو واپس لایا جائے. پھر 1170 کے اندر فرسٹ یورپین ونڈ مل واز ڈیولپڈ. ونڈ مل کو ڈیولپ کیا گیا، یہ جس سے ہم بجلی وغیرہ بناتے ہیں. پھر 1187 کے اندر مسلم ریکیپچرڈ یروشلم اینڈ دا تھرڈ کروسیڈ بگین. 1187 کے اندر مسلمانوں نے دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور تیسری جو کروسیڈ تھی وہ شروع ہوئی. 1200 کے اندر گروتھ آف لے ایجوکیشن اینڈ انٹلیکچوئل رینیسنس بگن. 1200 کے اندر جو تھا تعلیم اور دانشوری کے جو نئے دروازے تھے وہ کھلنے شروع ہوئے. 1204 کے اندر کروسیڈرز آف دا فورتھ کروسیڈ کیپچرڈ استنبول. جو کروسیڈرز تھے چوتھی کروسیڈ کے، انہوں نے استنبول پر قبضہ کر لیا. پھر 1215 کے اندر کنگ جان آف انگلینڈ سائنڈ مگنا کارتا. The document gave the people some rights and said the king was not above the law. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جان کنگ کا کام کیا تھا، اس نے مگنا کارتا کے نام سے 1512 کے اندر ایک ڈاکومنٹ سائن کیا، جس کے مطابق جو ہے بادشاہ قانون سے بالا تر ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. مطلب قانون کی بالادستی کو وہ یقینی بنائے گا، قانون کو نافذ کرے گا، اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا اور ان کی حفاظت کرے گا. 1267 کے اندر فلورنٹائن گوئٹو the most important painter of the later middle ages was born. یہ پینٹر تھا، مصور تھا، وہ پیدا ہوا. he introduced the modern tradition in painting. اور اس نے انٹروڈیوس کروائے مطلب ان کی جو روایتی پینٹنگ تھی اس کو. پھر اس کے بعد 1271 کے اندر مارکو پولو started his famous journey to explore Asia. مارکو پولو نے ایشیا میں اپنا سفر جاری کیا. پھر اس کے بعد 1285 کے اندر فرانس became the strongest power in Europe. فرانس جو تھا وہ سب سے طاقتور ترین ملک بن گیا یورپ کے اندر. ڈیو ٹو ایڈمنسٹریشن آف ایس ٹی لاؤس گرینڈ سن فلپ آئیوی، اس کا نام ہے، اس کی انتظامیہ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد 1337 CE کے اندر فرینچ retaliated against the English and initiated 100 Years' War, a series of battles lasting until 1453 CE.
اس نے ریٹیلیٹڈ مطلب انگریزوں کے خلاف، فرینچ جو تھا اس نے انگلش کے خلاف جو ہے جنگ لڑی، اور 100 سالہ وہ جنگ تھی جس میں سیریز آف بیٹل کافی ساری جنگیں آتی رہیں، لاسٹنگ انٹل 1453 تک جو ختم ہوئی. پھر اس کے بعد 347 دا بلیک ڈیتھ وونک پلیگ appeared during a time of economic depression in Western Europe until the 15th century. The Black Death has a major impact on the social and economic conditions of Europe. پھر ایک وبا جو چلی اس سے لوگوں کو کافی سارا لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا. 1/3 جو ان کی آبادی تھی اس کو اس بیماری کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. اس طرح سے معاشی جو ڈپریشن تھا مغربی یورپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا، جو 15th سینچری مطلب 15ویں صدی تک رہا، اور اس کا معاشرتی اور معاشی کنڈیشنز حالات کے اوپر کافی زیادہ اثر تھا. پھر اس کے بعد ہے 1356 وار بیگن بٹوین دا انگلش اینڈ دا فرینچ ڈائریکٹلی فالوئنگ اکرنس آف دا بلیک ڈیتھ ان فرانس. پھر اس کے بعد جو تھا اس جنگ کے شروع ہوتے ہی انگلش اور فرینچ میں جو جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، اور بلیک ڈیتھ بھی فرانس کے اندر آنی شروع ہو گئی، مطلب وہ وبا جو تھی وہ فرانس کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. پھر 1385 کے اندر فرسٹ جرمن یونیورسٹی واز اوپن ان ہیڈلبرگ کے اندر ایک پہلی جرمن یونیورسٹی کھولی گئی. پھر 1440 کے اندر جرمن انوینٹر جوہنانس گٹنبرگ انوینٹڈ دا پرنٹنگ پریس. جرمن انوینٹر تھا جوہنانس گٹنبرگ انوینٹڈ پرنٹنگ پریس، نے پرنٹنگ پریس کو متعارف کروایا. دس واز دا سگنل آف اسٹارٹ آف رینیسنس. اس سے جو تھی ترقی کی طرف بہت سارے راستے کھلنے شروع ہوئے. پھر 1453 کے اندر آٹومن ٹرک ٹوک دا کنٹرول آف استنبول اینڈ بیزنٹائن سویلائزیشن. سلطنت عثمانیہ جو تھی ترکی کی، اس نے جو ہے استنبول کے اوپر قبضہ کیا اور بیزنطینی سلطنت تہذیب کو ختم کر دیا. پھر 1454 کے اندر اٹلی 5 میجر ریجنز کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا: وینائس، مائلن، فلورنس، دا پیپل اسٹیٹس اینڈ دا ساؤتھرن کنگڈم آف نیپلز. ٹھیک ہے، 1454 کے اندر یہ بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس دور کے اندر جو ہے اٹلی جو ہے وہ 5 میجر ریجنز کے اندر کمپلیٹ ہوا، اور ان کے نام لکھیں، ڈیوائڈ جو ہے وہ ہے ان کے نام لکھیں. 1455 کے اندر ہینری 6 آف انگلینڈ 1421 سے 1471 ویسٹ دا وارز آف دا روزز. پھر اس نے بھی جو ہے یہ جنگ لڑی تھی، دا وار آف روزز. پھر اس کے 509 کے اندر ہینری 8 1491 سے 1547 تک سکسیڈیڈ ہز فادر ہینری 7 فار دا انگلش کرون. ٹھیک ہے، ڈو یو نو ہے اس کے بعد ایشیا مائنر انکلوڈ دا ہول اور دا پارٹ آف دا ماڈرن ڈے کنٹریز آف اٹلی، گریس، البانیا، میسڈونیا، بلغیریا، ٹرکی، ایجپٹ، لیبیا اینڈ لبنان ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سگنیفیشنٹ کریکٹرسٹکس ہیں ماڈل ایجز کی یورپ کے اندر. ڈیلی لائف ہے ان کا، آج ہم 2 ہی کریں گے، ڈیلی لائف اور ایگریکلچر. ڈیلی لائف کے اندر دیکھ لیں، موسٹ پیپل lived in the small or 2-room house. These houses were crowded and usually everyone slept in the same room. یہ زیادہ تر جو ہاؤس تھے، جو ان کے گھر تھے، وہ چھوٹے سے 2 کمروں پر مشتمل ہوتے، جو مطلب بہت زیادہ گھروں میں رش ہوتا. جو لوگ تھے وہ ایک ہی کمرے میں زیادہ تر سوتے. دا فیملی اینیمل سچ as cow and horse etc. may also live inside the house. جو جانور تھے، مویشی تھے ان کے، وہ بھی گھروں کے اندر ہی ہوتے. دا ہاؤس واز ایکچولی ڈارک، اسموکی فرام دا فائر، انکمفرٹیبل. جو گھر تھے ان کے اندر آگ کا دھواں وغیرہ جو تھا، ڈارک ہوتے تھے، اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور اسموکی مطلب آگ کا دھواں بھی کرنے میں انکمفرٹیبل تھا. یوزلی دیر واز اے لوکل لارڈ ہو لیوڈ ان اے لارج ہاؤس کالڈ مینر اور اے کیسل. کچھ ہی تھے جو مطلب مقامی جو بادشاہ تھے، آقا تھے ان کے، وہی رہا کرتے تھے محلوں کے اندر. ان آرڈر ٹو سیپریٹ دا نوبلس فرام دا پیسنٹس لا ور پاسڈ. نوبلز کو، شریف خاندانوں کو، جو مطلب امیر گھرانے تھے، ان کو کسانوں سے علیحدہ کرنے کے لیے بل پاس کیے گئے، قانون بنائے گئے. دا لاز اسٹیٹڈ دا ٹائپس آف کلاتھ ون کوڈ ویئر اینڈ مٹیریل دے کوڈ یوز. وہ لاز یہ تھے کہ اس قسم کا جو کپڑا ہے وہ صرف امیر ہی پہنے گا، غریب نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے، جس طرح کے جو کسان ہے وہ نچلے طبقے کے لوگ تھے، وہ کپڑا نہیں پہن سکتے تھے. موسٹ پھیزنٹس وور پلین کلوتھس میڈ فرام ہیوی وول ٹو کیپ دیم وارم ڈیورنگ ونٹر. جو کسان تھے وہ پلین سادہ کھردرا سا کپڑا لے کے پہنتے، جو ہیوی وول ہوتی جس کے اندر، جو ان کو سردیوں کے اندر گرم رکھنے میں مدد دیتا. دا ویلتھی however wore much nicer clothes made from fine wool, velvet and even silk. جو امیر لوگ تھے وہ اس سے کئی گنا عمدہ کپڑا پہنتے جو فائن وول، ویلوٹ اور سلک سے بنا ہوتا. مین جنرلی wore a tunic, wool stocking, breeches and a cloak.
ٹھیک ہے، کہ کپڑوں کی جو ہے وہ نام ہے بریچیز ہے، کلاک ہے، چوگا جسے ہم کہتے ہیں، وولن اسٹاکنگ اور بریچیز اور ٹونک ہے۔ وومن وور اے لانگ اسکرٹ کارلا کیرٹل، جو عورتیں تھیں وہ ایک لمبی سی اسکرٹ پہنتی، اس کو کیرٹل کہتے تھے، اینڈ ایپرن اینڈ وولن اسٹاکنگز اینڈ اے کلاک۔ پیٹزنٹس ڈڈ ناٹ ہیو اے لاٹ آف ورائٹی ان دیئر فوڈ، جو کسان تھے ان کے پاس غریب جو نچلا طبقہ تھا ان کے پاس اتنا زیادہ کھانا میں بھی ورائٹی نہیں تھی۔ دے موسٹلی ایٹ بریڈ اینڈ اسٹیو، وہ زیادہ تر روٹی اور روٹی کھاتے۔ دا اسٹیو ڈیڈ ہیڈ بینس، ڈرائڈ پیاز، ڈرائڈ پیس، کیبیج اینڈ ادر ویجیٹیبلس۔ اس کے اندر جو یہ اسٹیو ہے اس کے اندر کیا آتا، اس کے اندر لوبیا ہوتا تھا، جو یہ مٹر ہیں خشک ہوئے مٹر ہوتے تھے، بند گوبھی ہوتی تھی اور دوسری سبزیاں ہوتی تھی۔ دا بریڈ ایٹن بائی پیپل آف دا مڈل ایجز واز گریٹی فرام دا مائل اسٹون یوز ٹو گرائنڈ دا گرین۔ پسا ہوا مطلب تھا جو وہ چکیوں کی طرح پیس کے جو کھانا وہ کھاتے، جس مطلب جو اناج تھا وہ چکی میں پیستے، پھر اس کو مطلب آٹا وغیرہ بنا کر روٹی وغیرہ بنا کر اس کی کھاتے۔ This caused the people's teeth to wear down quickly. Sometimes was flavored with a bit of meat. بعض اوقات جو تھا وہ گوشت کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ Other foods like meat, cheese and eggs were usually saved for special occasions. جو دوسری خوراک تھی مطلب گوشت تھا، چیز تھی اور انڈے تھے، اس کو کسی اسپیشل موقع کے لیے بچا کر رکھا جاتا۔ Since they did not have a way to keep their meat cold, they eat it fresh. ان کے پاس یہ کوئی مطلب ان کے پاس کوئی طریقہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے جو گوشت ہے اس کو ٹھنڈا رکھ سکیں، مطلب وہ فریش ہی کھاتے تھے جب بھی اسے کھاتے۔ سم ٹائمز میٹ واز اسموکڈ اور سالٹیڈ ٹو پریزرو اٹ، بعض اوقات جو تھا وہ میٹ کو مطلب ہمارے گھروں میں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کس کر رکھ لینا، ٹھیک ہے، اس میں سالٹ وغیرہ لگا کر اسے پریزرو کرنے کی کوشش کرنا، وہ اسموک سے کر لیا کرتے تھے۔ نوبلز ایٹ اے وائڈر ورائٹی آف فوڈ انکلوڈنگ میٹس اینڈ سویٹس، پوڈنگس، ٹھیک ہے، جو یہ شرفا تھے مطلب امیر گھرانوں کے تھے، وہ بہت ساری ورائٹی میں کئی قسم کے کھانے کھاتے، جس میں گوشت بھی ہوتا، گوشت بھی کئی قسم کا وہ لوگ کھاتے تھے، سویٹ پوڈنگس، آلو بخارے کے حلوہ وغیرہ، موسٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر ہے، اس کے بعد زراعت ہے۔ دا مین پروفیشن واز ایگریکلچر ان دا مڈل ایجز، جو مین پروفیشن تھا وہ زراعت ہی تھا۔ لوکل فیزنٹ ورک ان دا لینڈ فار دا لارڈ، جو لوکل فیزنٹ سے مطلب کسان تھے وہ کام کیا کرتے تھے آقاؤں کے لیے۔ دا فیزنٹس ور کالڈ دا لارڈس وائلینس، ٹھیک ہے، وائلینس کہلاتے، وچ واز لائک اے سرونٹ، جو ایک غلام کی طرح ہوتے۔ دا فیزنٹس ورک ہارڈ آل ایئر لانگ، وہ تمام سال تک محنت کرتے۔ دے گریو کراپ سچ ایز barley, wheat and oats. Peasants were not allowed to hunt on the Lord's land. ان کو جو فیزنٹ تھے ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ شکار کر سکیں آقاؤں کی زمینوں پر۔ they also had gardens where they grew vegetables and fruits. ان کے پاس باغات ہوا کرتے تھے جہاں وہ سبزیاں اگاتے اور پھل فروٹ جو ہے وہ مطلب کاشت کرتے۔ دے آلسو سم ٹائمز ہیڈ اے فیو اینیملس سچ ایز چکنز اینڈ کاؤز، ان کے پاس بعض اوقات جو ہے وہ خوراک کے لیے چکن، مرغیاں اور گائے وغیرہ بھی ہوتی۔ فیوڈل سسٹم فرسٹ ایمرجڈ ان فرانس ان دا 10th century اینڈ سیپریٹ ٹو ادر ایریاز ان دا 11th century۔ جو فیوڈل سسٹم تھا وہ سب سے پہلے فرانس کے اندر ہی ابھرا، پھر 10ویں صدی کے اندر وہ ابھرا تھا، اور باقی ایریاز کے اندر جو ہے وہ 11ویں صدی کے اندر پھیل گیا۔ That's all today lecture. I hope you will have better understanding of this content. Okay, Allah Hafiz. If you have any question, then you can ask me in the comment section.